अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। उनसे पहले आज आपको मालूम है कि 13 जुलाई है, ये यौम शुहदाए कश्मीर है और आपको पता है कि 1931 में कितने शहीद जो हुए थे लोग और वो किस तरीके से रेजिस्टेंस और उनकी जो एक तहरीक थी, उसके अंदर वो उन्होंने अपनी जानें दी थी। उनको हम याद किया करते हैं, हर साल याद करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस भी उनको याद करेगा और हमारी हुकूमत भी उनको याद करेगी, क्योंकि वो सबके शुहदा थे और उनको हमें सबको याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो शम्मा जलाई हुई है, उसको हमें आगे लेके जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ है, वो ये है कि कल का जो फ़ैसला आया है, आपने देखा कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का जो एक पूरा प्लान था, वो सारे का सारा फ़ॉल फ्लैट जिसको कहते हैं, हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट का भी हमने फ़ैसला पढ़ा कि जो जस्टिस असद घुराल साहब, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त जज हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ख़ानवादे से उनका ताल्लुक है। असगर अली घुराल साहब जो हैं, उनकी ज़ेर साया उनकी परवरिश हुई है। तो अज़ीम लोगों के साथ जब कोई रहता है, तो उसका असर भी होता है। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फ़ैसला दिया है सनम जावेद के हवाले से। और ये इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब निचली जो अदालतें हैं, उनके अंदर भी एक हम देख रहे हैं कि मामला जो है, वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। तो इसका तजिया करते हैं, किधर जा रही हैं, क्या होगा और कल का जो डिसीजन है, उसके साथ अब अगली चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, उनका तजिया करने की कोशिश करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं सलमान नावी साहब, सीनियर सहाफ़ी लाहौर से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रुखसाना साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ये जो कल का डिसीजन है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराय हैं, ख़ास तौर पे पीएमएल-एन तो इसको कुछ और तरह ही ले रही है और वो कह रहे हैं कि जी ये तो माँगा ही नहीं गया था, रिलीफ जो उन्होंने दे दिया है। तो उसके बाद अब जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, उसमें आप कितनी तब्दीली देख रहे हैं, हो चुकी है या आइंदा दिनों में होने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कल का फैसला है, इसको हुकूमत ने और पीटीआई के सियासी मुखालफिन ने खुश दिली से कबूल नहीं किया और वही ब्लेम गेम निकालनी शुरू कर दी है जो हमेशा से हमारे यहाँ रही है कि जुडिशरी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने फैसला कानूनी बुनियाद पे नहीं बल्कि सियासी बुनियाद पे किया है और सियासी बुनियाद पे करते वक्त फायदा जो है वो पीटीआई को पहुंचाया गया है। हालांकि वो तो पटिशनर ही नहीं थे, रिलीफ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना चाहिए था, लेकिन लगता यह है कि जो लाडले जजेस है, उन्होंने ये तय किया हुआ था कि जो रिलीफ है वो पीटीआई को देना है। अब ये ब्लेम गेम तो स्टार्ट हमें नजर आ रही है, उसमें एमक्यूएम भी शामिल हो गई है, ठीक है, उसका भी हमें रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी उस पर तनकीद की है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब फुल कोर्ट था, अब फुल कोर्ट के फैसले के बाद तो तनकीद नहीं बनती ना। जब आपने पूरा मुकम्मल कोर्ट लगाकर ये सारा मामला सुना है और कई दिन तक सुना गया है, अब उसके बाद अगर अदालती फैसले को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ वही पुरानी रिवायत मौजूद है कि फैसला हमारे हक में आए तो सब ठीक है, फैसला हमारे खिलाफ हो तो सब बुरा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस फैसले ने पाकिस्तान की जो इंटरनल डायनामिक्स है उसको बदला है। मिसाल के तौर पर एक बदला तो ये है कि ये जो कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ एक रिवायती सियासत और नजरिया जरूरत की सियासत का गलबा है और जो ताकतवर लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने कोई मुजाहमत नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि एक जमात के तौर पर पीटीआई की मुजाहमत भी शामिल थी और जजेस के अंदर से भी जो कुछ हो रहा था उनके खिलाफ, उसका भी एक पूरा का पूरा एक मुजामती अमल जो है वो हमें गालिब नजर आया। फिर तीसरा ये कि मीडिया के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जो मुसलसल इन बातों पर सवालात उठा रहे थे, आपकी सिविल सोसाइटी के अंदर से लोग सवाल उठा रहे थे, आपकी सियासी जमातों के अंदर से लोग सवाल उठा रहे थे। तो ये सारी मुजामत जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है कि पाकिस्तान में अब रिवायती तौर तरीके से निजाम को चलाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। और आप देखिए कि वैसे तो ये फैसला जो है 8 और 5 का है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे सिर्फ 2 जजेस जो है वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं और 2 जजेस का जो इख्तिलाफी नोट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नोट है, जो फाइज ईसा के नोट से या बाकी लोगों के नोट से मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी 10 के करीब जजेस है जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के मौकफ के साथ खड़े होने से इनकार किया है। अब ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब मसला है कि यानी वो जो कहा जा रहा था कि हम जजेस को मैनेज कर लेंगे, वो काम तो नहीं हो सका ना, और वो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं कर सकी, वो हुकूमत भी नहीं कर सकी, वो चीफ जस्टिस भी नहीं कर सके। तो बुनियादी तौर पे तो ये फेलियर जो है या ये जो केस के अंदर अगर एक नाकामी हुई है, तो आप ये देखिए कि ये ताकतवर के दरमियान और जो सियासी लोगों के दरमियान जो जंग चल रही थी कशमकश की, उसके तनाजुर में देखें तो आपको समझ आता है
کہ جوڈیشری نے اپنی کچھ پولیٹیکل کریکشن کرنے کی کوشش کی ہے جو 8 فروری کے انتخابات یا اس سے پہلے کے ایڈونچرزم چل رہے تھے، ایک بات. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بنیادی نقطہ یہی تھا جو بار بار کہا گیا کہ یہ سارا کھیل اسی صورت میں کھیلا گیا جب آپ نے ایک سیاسی جماعت کو باہر نکالنے کا منصوبہ بنایا اور اس میں الیکشن کمیشن ہو یا چیف جسٹس صاحب ہو یا سپریم کورٹ ہو یا باقی عدالتیں ہوں، یہ سب لوگ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک رہے. اب اس کی دوسری امپلیکیشن یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے جو سمجھ رہی تھی کہ ہم 2/3 میجورٹی کو انشور کر کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت سا کچھ ایسا کھلواڑ کریں گے جس کا فائدہ ہمیں ہوگا اور نقصان مخالفین کو ہوگا. تو اس میں بھی ایک دیوار آ گئی ہے، 2/3 میجورٹی والی بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. تیسرا یہ کہ جو نیریٹو بیان کیا تھا حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے یا پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین نے، اس کو بھی بڑے برے طریقے سے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کو سیاسی جماعت کے طور پر باہر نکالا گیا تھا، ان کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا، ان کو انتخابی کمپین نہیں چلانے دی گئی. یہ ساری باتیں جو ہیں بطور سیاسی جماعت جب آپ نے ان کو ریکگنائز کر لیا تو اس سے ایک پولیٹیکل کریکشن ہوا ہے جو پہلے ایک غلطیاں یہاں پر ہوئی ہیں. اور اس میں جو سب سے کمزور مقدمہ جس کو ہم بار بار تنقید کرتے رہے وہ الیکشن کمیشن کا تھا. اور اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب بھی جو ہیں جو ججز کے اوپر جو دباؤ تھا اس کے اوپر کوئی افیکٹو رول نہیں پلے کر سکے، کوئی افرمیٹو ایکشن نہیں لے سکے. تو یہ سارا ماحول پھر جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ججز کے اوپر جس قسم کا دباؤ تھا اس دباؤ کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ آنا، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں اب روایتی نظام جو ہے اس کو چلانے کے حق میں نہیں ہے. لیکن سلمان بھائی جو چیز نظر آ رہی ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا اس میں دیکھیں جو فیصلہ ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اب دیکھیں نا اگر تو یہ اس کو مان لیا جاتا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، اس طرح نہیں مانا جا رہا، اور اس میں اگر نہیں مانا جاتا تو پھر اس کی جو سیکنڈ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے، اس کے معاملات جو ہیں اس طرح جس طرح کے پہلے چل رہے ہیں اسی طرح چلنے کیے جائیں، کوئی یعنی ریٹریٹ کرنے کی یا اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے اثر نو گیدر کرنے کی کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں جب آپ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی بجائے نہ صرف ان کو چیلنج کریں گے بلکہ اس کے نتیجے میں نئی سازشوں کو جنم دینے کی کوشش کریں گے. اب جیسے یہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ جمع کروانے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان میں سے بیشتر لوگوں کو منع کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو انشور نہ کرے. تو یعنی پی ٹی آئی کے اندر وہ فارورڈ بلاک بنانے والی جو باتیں ہیں یہ کون کر رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج کے اخبارات میں بھی میں نے پڑھا ہے صبح، یہ سارے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں کہ جی ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فارورڈ بلاک کیسے بنتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کون بناتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو میرا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. اب جب آپ نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حالات کو اور زیادہ خرابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا 2-2.5 سال سے جو پاکستان میں ایڈونچرزم چل رہا ہے، کیا اس سے اب سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ یہ سارے تجربے ناکام ہو گئے، یہ ساری حرکتیں جو ساری حکمت عملیہ نے بنائی تھی یہ ناکام ہو گئی ہیں، اور اب ذرا تھوڑا سا سر جھکا کے چلا جائے. اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نا اس فیصلے کے بعد جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی، سپریم کورٹ کی، ٹھیک ہے نا، حکومت کی، کیا اس پہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ اداروں کو کہاں پر جا کے کھڑا کر دیا ہے اور لوگ کس طریقے سے اداروں پہ بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی وے آؤٹ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں گے تو یہ آگے بات چل سکے گی. لیکن اگر وہی والی حرکتیں کرنی ہیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ اس سے بھی زیادہ بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوگا. بگاڑ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ بگاڑ یہ بھی دیکھیں نا اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ دیکھیں یہ کیا نکل سکتا ہے کہ پورے کا پورا جو ابھی تک نظام بنایا گیا تھا، جو بساط بچھائی گئی تھی، دیکھیں نا سارے الیکشن جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتے ہیں. ایون پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ چل گیا کہ جی سارے کا سارے الیکشن اس طرح ہوا تھا. ایون شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے، اسمبلیوں کی چھٹی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی امپلیکیشن تو بہت سیویئر قسم کی ہیں، لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ اس کو کوئی امپلیمنٹیشن بھی تو لے کے آئے نا اس میں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر آپ نیچے مثال کے طور پہ کل کسی نے کہا کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے جی،
اچھا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کیا ہوگا جی؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان الائنس ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پھر مائنس عمران خان فارمولا ہو گیا نا. یعنی عمران خان کو باہر نکال کر آپ 2 سال 3 سال پارلیمنٹ چلائیں, وہ عمران خان کو کیوں ایکسپٹ ہوگا اور کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھنے کی کوشش کرے گی؟ یہ ساری گفتگو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا یہ آگے جائے گی نئے انتخابات کے نام پر. اگر آپ نئے انتخابات کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو راستہ نکل آئے گا, اور راستہ نکلے گا تو آپ سب کے لیے پھر ایک تھوڑا سا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کا جو پریشانی ہے وہ کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے راستہ نہیں نکالنا اور بضد ہے کہ ہم نے 8 فروری کے مینڈیٹ کو لیگلائز کرنا ہے اور اس کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو اسٹیبلش کرنا ہے اور ہر صورت میں اس سسٹم کو چلانا ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. اس میں کریکس ہیں, اس میں پرابلم ہے, اور اس میں صرف لیگل پرابلم نہیں ہے, اس میں پولیٹیکل پرابلم بھی ہے, اور اس میں مورل پرابلم بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ اور سیاسی بندوبست ہوا ہے. تو اس لیے اس کا وے آؤٹ کا جو ہے, میں نے کل 2-3 جو پی ایم ایل این کے بیٹ رپورٹر ہیں اور جرنلسٹ ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے بات کی ہے اس معاملے میں شام کو, تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ بات الیکشن کی طرف جائے گی, کیونکہ اب یہ اس سے زیادہ کام رکنے والا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک پنڈورا سے نکلتے ہیں تو پھر دوسرا پنڈورا, پھر تیسرا پنڈورا, پھر چوتھا پنڈورا کھلے گا. اور اگر حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کسی نیگیٹیوٹی کی طرف جانا ہے تو اس نیگیٹو اسٹریٹجی کا بھی ایک فال آؤٹ ہوگا نا, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور نیا کرائسس کریٹ ہوگا. پھر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ عدالتی فیصلے کو تسلیم کیا جا رہا ہے, نہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے, نہ لوگوں کے فنڈامنٹل کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے وہ صنم جاوید کی بات کی ہے, آج امکان ہے کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جج نے باقاعدہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے بہت کسی اور گرفتار نہیں کیا جائے گا. آج دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی گرفتاری وہ جو فیصلہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے اتنا پڑھا ہے اس کو تفصیل سے, نہیں میں نے پڑھا ہے اس کو, اور جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اب پھر اگر انہوں نے اس کو گرفتار کیا تو انہوں نے بیسیکلی انہوں نے بتا دیا کہ ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی. دیکھیں نا, اب اس کا تو سب سے بڑی بات جو چیف جسٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے نا, اس والے کل کے مقدمے کے بعد, وہ اپنی عدالت کی توقیر کو بڑھائیں, وہ اپنے عدالتی نظام کی ساکھ کو بڑھائیں, اور جو لوگ بھی عدالتی نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, ان کے ساتھ سختی سے اس پر اپنے فیصلے سنائے جائیں. کیونکہ یہ جو رعایت ابھی ملی ہوئی ہے نا کہ پنجاب کی پولیس, پنجاب کی انتظامیہ, پنجاب کی حکومت یا کوئی اور صوبائی حکومت یا صوبائی انتظامیہ, وہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار ہے. یہ دیکھیے جب آپ کا ریاستی نظام اس نہج پہ پہنچ جائے کہ انتظامیہ اور ایگزیکٹو جو ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چھوڑ دیں, ان پر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیں, تو اور زیادہ پھر امپلیکیشن ہوگی. اور اب تو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ہے, یہ صنم جاوید جو ہیں, عالیہ حمزہ جو ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, اس طرح کی بہت سی خواتین اب آنے والے دنوں میں ایم پی اور ایم این اے کے اس میں لسٹ میں شامل ہوں گی. تو اب تو یہ ارکان اسمبلی بننے جا رہے ہیں, یہ ارکان اسمبلی بننے جا رہے ہیں جن لوگوں نے پچھلے 1 سال میں قربانیاں دی ہیں خواتین نے, ان کو اب آپ دیکھیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے کل بھی کہا تھا, یہ فتح و شکست کے طور پہ نہ دیکھیں, یہ بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ اب اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی نیا وے آؤٹ نکالنا ہے, اور ایسا وے آؤٹ نکالنا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, اور وہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو نارملائز کرے. اور وہ نارملائز کرے گا اسی صورت میں جب آپ کے اندر سے یہ دشمنی کا جو پہلو ہے یہ کم ہو, اور دشمنی کے مقابلے میں اب آپ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے اور سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ڈیل کریں تو بات آگے چلے گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا, جب آپ کو شکست ہوتی ہے, جب آپ ایک ایجنڈے میں ناکام ہوتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک اور ریئیکشنری اپروچ آ جاتی ہے, ایک اور غصہ آپ کے اندر آ جاتا ہے, ایک بدلہ آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور پھر آپ کو آنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھیے جناب ان کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ جو پی ایم ایل این کے وزراء ہیں جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں عدالتوں کے بارے میں, تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جو ہے نا فہم و فراست جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہی. وہ تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو پوری جوڈیشری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ اچھا, اور یہ دیکھیے حکومت کیا کرتی ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ذرا انڈرسٹینڈ کرے اس ساری سچویشن کو, کیونکہ وہی پاکستان کے اندر اس وقت فیصلہ کون حیثیت رکھتی ہے نا جی. تو آپ وہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو آنکھ مچولی کا اور ایڈونچر کا کھیل ہے, اس کے نتیجے میں اب ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے, اور اب ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو, سیاست اور جمہوریت کے لیے بھی قابل قبول ہو, پاکستان کے حالات کے لیے بھی قابل قبول ہو. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے
لیکن اگر ہم وہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جی عمران خان کی ضمانت بھی نہیں ہونے دینی اور ان کی بیگم کی جو میڈیکل بورڈ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی کرنی ہے، ان پہ نئے مقدمے بھی بنانے ہیں، ان کی ضمانتوں کو بھی کینسل کرنا ہے، ان کی جماعت کو بھی بین کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی جماعت کے اندر بھی توڑ پھوڑ کرنی ہے، ان کو کوئی راستہ نہیں دینا باہر نکلنے کا ان کے ساتھیوں کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو وہیں پر کھڑے ہیں نا، پھر عدالت کے فیصلے جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی سیاسی حکمت عملی میں وہیں کھڑے ہیں کہ ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے. سلمان بھائی یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ٹریویلائز کر رہے ہیں، منیمائز کر رہے ہیں عمران خان کو. ابھی آپ نے کل ہی دیکھا ہمارے دوست جو رانا مبشر صاحب، ان کے پروگرام میں جو زرتاج گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی شرٹ کے اوپر وہ عمران کی تصویروں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی یا چادر پہنی ہوئی تھی تو ان کو بلر کر دیا گیا. اب یہاں تک تو یہ حالت ہوگی ہے کہ آپ ان کو منیمائز کر رہے ہیں، ان کا نام نہیں آنے دیتے، ان کے لوگوں کی تصویر نہیں دیتے. اب ادھر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، یہ ججز کی ہیں، یہ آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں جن میں عمران خان کی کوریج صرف کل کے دن میں ہوئی ہے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ آپ تو روک رہے ہیں اس کا نام کو، اس کی تصویر کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو ہیڈ لائنز میں لے رہا ہے. یہ جو لیکن بات یہ ہے کہ ثانیہ صاحب، آپ نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دینے کی کوشش کی، آپ نے اسے ریاست مخالف جماعت قرار دینے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کے سیاسی نظام سے پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. یہ ساری حکمت عملیاں آپ نے اختیار کی نا، لیکن کل عدالت کا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور اسے سیاسی جماعت کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر آپ کو اچھا لگے برا لگے، اس کے سیاسی نظریات کیا ہیں، سیاسی اس کی حکمت عملیاں کیا ہیں، آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے الگ بحث ہے، لیکن پاکستان کی اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے، اس کو آپ آسانی سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ان 2-2.5 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور میں نے بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی قیادتیں اس طرح سے رول آؤٹ نہیں ہوتی جس طرح سے ہم رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ طاقت کا استعمال نہیں ہے، وہ سیاسی حکمت عملیوں کے ساتھ اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس کو سیاست کے طریقے سے ڈیل کریں تو عمران خان نیچے کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو طاقت کے زور پر کریں گے، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ جو عدت کیس میں جتنی ریاست کو اور حکومت کو اور جوڈیشری کے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. عدالتی نظام نے ہمارا مذاق بنا دیا ہے جس قسم کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اور جس قسم کی چیزیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک دشمنی کا پہلو غالب ہو گیا نا. تو عمران خان سے دشمنی اپنی جگہ وہ آپ کرتے رہیں، لیکن اس پاکستان سے دشمنی نہ کریں، اس ریاست پاکستان سے دشمنی نہ کریں. بھائی آپ کی اس حکمت عملی سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور عمران خان دیکھیے نا، جب تک اس کو میس بیس سپورٹ حاصل ہے وہ رہے گا عمران خان پاپولر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی میس بیس سپورٹ نہیں ہے تو آپ 8 فروری کے نتیجے سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا اگر آپ کو 8 فروری کا نتیجہ سمجھ نہیں آتا تو نیا الیکشن کرا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. تو اس لیے یہ ذہن رکھیے، میں بار بار کہتا رہا ہوں، یہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اپنا سارا پردہ اسٹیبلشمنٹ کے پردے میں ڈال کر اپنی آپ کو ایک بڑے سیاسی بوجھ کے طور پر پیش کر دیا ہے. یہ اب لائبریریز ہے پاکستان کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو پارلیمان کی بالادستی، آئین کی بالادستی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلتوں کے خلاف جو ہے وہ ساری کی ساری جنگیں لڑنے کی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے، لیکن جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا یہ اسی سطح میں جا کے کھڑے ہو گئے جہاں آئین اور قانون کی پامالی کا کھیل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان، اب دیکھیں نا ہماری سیاست کا مرکز اس وقت کیا ہے، اس وقت عمران خان ہی ڈسکس ہوتا ہے، چاہے اس کی حمایت میں ڈسکشن ہو چاہے اس کی مخالفت میں ڈسکشن ہو. ابھی آپ نے بتایا انٹرنیشنل میڈیا، کل سارا انٹرنیشنل میڈیا کیوں بول رہا تھا؟ اچھا آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا سے عمران خان کا بائیکاٹ کر کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو بھائی اس نے اپنا گھر کے اندر اپنا میڈیا بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا سے چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کے پاس آ رہی ہیں. اس کو اب آپ کے فارمل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریلائزیشن کرنے کی کوشش کرے پاکستانی اسٹیٹ اور ہمارے میڈیا کے جو مالکان ہیں، اب اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے میڈیا کی، آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے. آپ اگر اس کو لائیو نہیں دکھائیں گے، آپ اس کی کوریج نہیں کریں گے، لوگ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، لوگ انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟
اور آپ اتنی بڑی خبر کو اور اتنی بڑی پرسنالٹی کو جو اس وقت پاپولر پالیٹکس ہے آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ کو خبر تو دینی ہے نا، آپ کو انفارمیشن تو لوگوں تک پہنچانی ہے. آپ اس میں بھی تعصبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ڈنڈے کے زور پر اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، مسئلہ عمران خان کی محبت کا نہیں ہے، مسئلہ عمران خان کی محبت کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کی پولیٹیکل کریکشن کا ہے. اور اس میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان کو یہ پولیٹیکل کریکشن کرنی پڑے گی. سر آپ عوام کے خلاف ایک حد تک تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک حد سے زیادہ جا کر آپ عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اب یہاں مسئلہ صرف عوام نہیں رہی، اب مسئلہ صرف عوام نہیں رہی بلکہ آپ کو باقی اداروں کے اندر بھی جو سیاسی تقسیم ہے اس کی بھی امپلیکیشنز کا سامنا ہے. اس ریاستی نظام کو جو چیزیں بدل رہی ہیں، اور ہم بار بار کہتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جی پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. میں آپ کو بھی کہتا تھا، باقی لوگ بھی کہتے تھے، آپ خود بھی کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر سلولی گریجولی چیزیں بہت تبدیل ہو رہی ہیں. ہمارا دیکھنے کا زاویہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ابھی بھی وہ پرانے بابوں کی طرح بیٹھ کے نا کمروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. لوگ بالکل ڈفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں. لوگ اب طاقت کی حکمرانی کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ملا کچھ نہیں نا اس کھیل سے. یا تو آپ نے اتنا نواز دیا ہوتا اور اتنی آسائشیں ڈال دی ہوتی، لوگوں کو اتنے بینیفٹ ملتے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈکٹوریل شپ بھی ٹھیک ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم ہی ٹھیک ہے، یہ ملٹری سسٹم ہی ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نظام ہی ٹھیک ہے، یہ دو بڑی جماعتوں کا نظام ہی ٹھیک ہے. لیکن جب ملا کچھ نہیں ہے تو کوئی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں بہت سے مسلم لیگ کے جب لوگوں کو ملتا ہوں تو بیچارے ان کو پتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. اور وہ جاوید لطیف ٹائپ جو لوگ وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سارے کھیل اور اس سارے سیاسی بندوبست میں پی ایم ایل این کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کی خاموشی، یعنی آپ اتنے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، لندن سے یاترا کر کے آئے ہیں اور آپ خاموش ہیں ساری سچویشن کے اندر. اچھا بیٹی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لگی ہوئی ہے، وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک اور طریقے سے کبھی ہمیں آئی ایم ایف پر ڈراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں ہوگا، کبھی کہتے ہیں ہوگا، کبھی کہتے ہیں میں 200 یونٹ. آج کل ان کا ہر موبائل ٹون کے ساتھ ایک میسج آ رہا ہے اور وہ بھی جبرن سنایا جا رہا ہے پوری قوم کو کہ 200 یونٹ. وہ بھائی اس پاکستان میں 200 یونٹ بجلی کس کے گھر آتی ہے مجھے بتائیں تو صحیح. 300-350 یونٹ سے تو کم بجلی کسی کی استعمال ہی نہیں ہو رہی. آپ نے 200 یونٹ کو کیا یونٹ دینا ہے؟ تو یہ جو اس وقت ایک میڈیا کی بیسس کے اوپر اب دیکھیں نا اخبارات اٹھائیں آپ کو پورے پیج کے اشتہارات نظر آ رہے ہیں، پورے پیج کے اشتہارات نظر آ رہے ہیں. اچھا اب آپ نے اشتہارات کی بنیاد پہ حکومت چلانی ہے یا گراؤنڈ ریالٹیز کی بیسس کے اوپر حکومت چلانی؟ پھر آپ کی اپنا پارٹنر جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت بھی ہیں، وہ لاہور میں بیٹھ کے کہتے ہیں مسلم لیگ ان تو ناکام ہو چکی ہے، ان کو تو حکومت کرنی نہیں آتی. اور آپ کیسے اتحادی ہیں یار؟ اگر آپ میں تھوڑی سی شرم و حیا ہے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ صدر بھی آپ ہماری مرضی سے بنے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ہماری مرضی سے بنے ہیں، یہ سارے عہدے آپ نے ہم سے لے کر اب آپ ہمیں کلاس لیتے رہتے ہیں 24 گھنٹے بیٹھ کے کہ ہمیں حکومت کرنی نہیں آتی. یعنی یہ جو ایک اندر کھچڑی پکڑی ہے. اور وہ آج شعیب رائے صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت بڑی سیف زون میں ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کو جدید تعداد حاصل ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے، اس کے اتحادی کھڑے ہیں، لیکن اندر تو ایک کھچڑی پکڑی ہے نا سر. وہ کھچڑی پکنے کا نتیجہ یہ کل کا عدالتی فیصلہ بھی آپ کے سامنے آیا نا، اور اس طرح کے کئی فیصلے بھی آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا صنم جاوید والا کیس کی بات بتائی ہے کہ کھچڑی پکڑی ہے نا پورے نظام کے خلاف کہ نظام کس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہے. اس لیے اس کو بدلنا ہوگا اس مزاج کو. اور اس میں میں پھر کہتا ہوں اس کو فتح اور شکست کے طور پہ نہ دیکھیں. جب آپ اس کو فتح اور شکست کے طور پہ جائیں گے تو اس پہ سے رد عمل پیدا ہوگا. اور دونوں طرف سے، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اس فیصلے کے بعد ایک اچھا میسج دینا چاہیے کہ جناب آئیے نیگوشیٹ کریے، نئے الیکشن کے اوپر چلتے ہیں اور وہیں سے جا کے چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشن لایا جائے. یہ بات صحیح ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بھی سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد تو جو پی ٹی آئی کی جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی تو سلمان بھائی اس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان ہاؤس تبدیلی کی بھی آپشن جو ہے وہ کوئی اتنی بری نہیں ہے یا اتنی دور نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سیٹیں مل جاتی ہیں اور اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اس فیصلے کے اوپر تو پی ٹی آئی کے سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کا جو چانس ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ آزاد ارکان جو ہے وہ شمولیت ہو جائے گی اور پھر نئی سیٹیں بھی بن جائیں گی. تو یہ تقریباً 116-17 کے قریب میرے خیال سیٹیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایک فارمولا کل ڈسکس ہوا ہے
کچھ لوگوں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ جی فوری طور پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جائے اور مل کر ایک ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے ایک وزیر اعظم لے آئے پی ٹی آئی والے، اور اگلے 5 سے 6 مہینے کے اندر آپ بنیادی طور پہ بہت ساری چیزوں کو کریکٹ کر کے اور پھر آپ اگلے سال شروع میں الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کے اوپر اتفاق کریں، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کے وزیر اعظم جو بھی بنتے ہیں وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور ڈیزالو کرنے کے بعد نئے الیکشن کا راستہ اختیار کریں، الیکشن کمیشن کو ریوزٹ کریں اور یہ سارے معاملات کو ریوزٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ میں نے وہی کہا نا، نقطہ وہی ہے کہ آپ کو ایک اور بڑی پولیٹیکل پروڈکشن، یہ جو انلیگل اور انلیجیٹمائز گورنمنٹ ہے، اس سے بھی آپ کو باہر نکلنا ہوگا نا، پھر آپ کو الیکشن کریں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے حق میں الیکشن ہو، آپ ایک ایسا الیکشن کروا دیں جہاں عوامی مینڈیٹ کی ریفلیکشن ہوتی، جہاں یہ مداخلتوں کا کھیل ختم ہو. دیکھیے آپ کے سامنے ابھی بھارت میں انتخابات ہوئے، مودی کی حکومت کی سرپرستی میں حکومت الیکشن ہوئے، وہاں کے نتائج کو دیکھیں. آپ دیکھیں ایران کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ برطانیہ کے الیکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ پیپلز کی کانسنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے نا تو پھر معاشی نظام کو چلانا آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. یہ 1980 اور 1990 کا کنٹرول میڈیا نہیں ہے، یہ 2024 کا آزاد میڈیا ہے جہاں ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا آزاد میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے. اب آپ اسٹیٹ میڈیا سے یا پرائیویٹ میڈیا کو روک لیں لیکن اس کو آپ اس بحث کو نہیں روک سکتے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے، ماضی میں ہم نے سب نے غلطیاں کی ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی نے بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کی ماضی میں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سہولت کاری کے طور پر یہ سارا کچھ کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ ان کو بھی مل گیا، مسلم لیگ نون کو بھی ملا، پیپلز پارٹی کو بھی ملا. اب کوئی ایک وے آؤٹ نکال لیں کہ اگلے 20 25 30 سال پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے، اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے، تو آپ کو ایک رولز آف گیمز طے کرنے پڑیں گے نا. اب رولز آف گیم یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، جمہوری اور سیاسی طرز عمل ہو، عوامی مینڈیٹ کا احترام ہو، سب منصفانہ اور شفافیت کے ساتھ چیزیں چلے جائیں، اور اپنی اسٹرکچرل ریفارم ایسی کر لیں جس سے پاکستان اپنے آپ کو اپنے ہاتھ پیروں پہ کھڑا کر سکے. ادروائز تماشے کے طور پر اس ملک کو چلانا ہے تو پہلے بھی چلاتے رہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، اب بھی چلا رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں، آگے بھی چلائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز کے حوالے سے تو مجھے بڑی تسلی ہے کہ اب انشاءاللہ قاضی صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہوا ہے، اور ان کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مزید ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ان کی خبر کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹس کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے، جسٹس گھرال کا ہم نے ذکر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سلمان بھائی اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.